आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको बोर्ड साफ दिखाई दे रहा होगा और मेरी आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही होगी। आज की क्लास में हम हरूफ पर मुताला करेंगे कि हरूफ क्या होते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स जो लेटर्स होते हैं उन्हीं को हम उर्दू में क्या कहते हैं, हरूफ कहते हैं। आप ये जानते होंगे कि कोई भी जुमला जब बनाया जाता है तो वो किससे बनाया जाता है, वो हरूफ से ही बनाया जाता है। लेकिन इन हरूफों की भी कई किस्में होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हरूफ होते हैं। अगर ये हरूफ हम अकेले ही देखें, जैसे आ, बा, ता, तो ये बामानी होते हैं बच्चों। इनसे आपको कोई मानी नहीं समझ में आएगा कि इसके क्या मानी हैं। बे, पे, ते, इस तरह से अगर हम देखें, जैसे ये खाली मैंने यहाँ पर बा लिख दिया, आपको इससे कोई मानी समझ में नहीं आएगा, इसका कोई मानी नहीं है। मैंने यहाँ पर बे लिख दिया तो भी आपको कोई मानी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब ये दूसरे अल्फाज के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ मिलकर ये क्या देते हैं, एक मानी देते हैं, एक मतलब पैदा कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मैं घर गया, मैं घर गया, ये एक मिसाल हो गई। तो इसमें आप देखें मीम और ये मैं घर गया, अब ये जब दूसरे अल्फाज के साथ जुड़ गया तो ये एक मानी दे रहा है। और अगर यहाँ पर खाली मैं लिख देती तो ये बेमानी लफ्ज़ हो जाता, इसका कोई मानी, कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आता कि इसका कोई मानी है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हरूफ वो लफ्ज़ होते हैं जो ख़ुद मानी नहीं देता, लेकिन जुमले में जब दूसरे अल्फाज के साथ मिल जाता है तो वो मानी पैदा कर देता है। जैसे कि के, साथ, में, ये अपने आप में मुकम्मल मानी नहीं रखते ये लफ्ज़, मगर जब ये दूसरे जुमले के साथ जुड़ जाते हैं तो ये उसको मुकम्मल कर देते हैं और इनके मानी निकल आते हैं। वो जुमला जो है वो मानी हो जाता है, उसके मानी आपको समझ में आने लगते हैं। अब देखिए आप, जैसे यहाँ पर इसकी तारीफ़ देखिए कि आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, हरूफ की तारीफ़। हरूफ ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो अपने मफ़हूम में नाक़िस होते हैं, यानी इनका मतलब सिर्फ उस वक्त वाज़ा होता है जब वो किसी इस्म या फ़ेल के साथ आएँ। अगर वो ऐसे ही आपके सामने आ रहे हैं, घर गया, जो तो जाना क्या है, जाना फ़ेल है और घर क्या है, घर इस्म है, ये तो आप जानते ही होंगे। घर जो है वो इस्म है और ये आपकी क्या है, फ़ेल है। तो ये जब ये हर्फ घर ये इस्म के साथ जुड़ा, यहाँ फ़ेल के साथ जुड़ा, तो जब ये फ़ेल के और इस्म के साथ जुड़ेगा जब भी आपको इसका सही मानी वाज़ा आप कर पाएंगे, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, क्योंकि वो खुद कोई मानी दे ही नहीं रहा। ख़ुद मानी ख़ेज़ नहीं होते बल्कि दूसरे अल्फाज से मिलकर मानी देते हैं। जैसे बा, बे, पर, से, में, अकेले रहने से ये भी बेमानी ही हैं। अब देखिए मैं जो कुछ जुमले पढ़ रही हूँ आप उनको गौर से सुनिएगा। बच्चे बाग में खेल रहे हैं, इसमें क्या आया, मैं यहाँ लिखती हूँ, आप देखिएगा। सॉरी, देखिए आप, वह घर से निकला, ठीक है। सर पर टोपी सर पर टोपी पहनो, इसको यहाँ लिख देते हैं बच्चों। वह घर से
نکلا، سر پر ٹوپی پہنو، ہم نے کھانا کھا لیا، ہم نے کھانا کھا لیا۔ اب بچوں آپ یہاں پر غور کیجئے، وہاں گھر سے آیا اس جملے میں، سر پر ٹوپی، سر یہاں پر آیا، ہم نے یہاں پر نے آیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ ان جملوں میں خط کشیدہ جو حرف ہیں ایسے حرفوں سے یہ مل رہے ہیں، اور دوسرے جو الفاظ جو لفظ ہیں، ایک لفظ دوسرے لفظ سے تعلق قائم کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر تعلق قائم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں، رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ گھر سے نکلا، سر پر ٹوپی، بچے باغ میں کھیل رہے ہیں، بچے کہاں کھیل رہے ہیں، باغ میں۔ گیلی دیوار کو ہاتھ نہ لگاؤ، دیوار کیسی ہے، کو، یہ جو لفظ ہیں ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں، تعلق قائم کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے اپنا تعلق بتا رہے ہیں۔ تو انہی کو کیا کہا جاتا ہے، یہ خالی حرف ایسے آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے کوئی معنی ہی نہیں ہوں گے، تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئیں گے، لیکن جب یہ ایک دوسرے سے کسی اسم سے کسی فعل کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو یہ اثردار ہو جاتے ہیں، ان میں معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب حرف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو ہم حرف کی پہلی قسم دیکھتے ہیں۔ حرف کی جو پہلی قسم ہے وہ کیا ہے، حرف جار، جس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں نا، آپ اسی کو کہتے ہیں حرف جار، حرف جار۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ پہلے آ کر اس کا تعلق دوسرے لفظ سے جوڑتے ہیں، پہلے والے جو لفظ ہے اس کا تعلق دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ میں آپ کو جملہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ علی کے، ہم ایک جملہ لکھتے ہیں، علی کے ساتھ بازار گیا، یا میں علی کے ساتھ بازار گیا، کتاب میں سبق درج ہے۔ دیکھیے آپ مثال سے سمجھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گا۔ اس کو ہم یہاں لکھتے ہیں، کتاب میں سبق درج ہے، یہ دیکھیں آپ۔ اب یہاں پر جو الفاظ ہے، جو لفظ آ رہا ہے وہ پہلے والے سے تعلق دکھا رہا ہے دوسرے والے کا۔ کس میں تعلق دکھایا جا رہا ہے یہاں پر، کتاب میں۔ سبق جو ہے وہ کس میں ہے، سبق میں، اور کتاب میں تعلق کون سا لفظ بتا رہا ہے یہاں پر آپ کو، یہ والا لفظ بتا رہا ہے۔ جو میم ہے وہ آپ کو بتا، ان دونوں میں کیا پیدا کر رہا ہے، وہ تعلق پیدا کر رہا ہے۔ تو ایسے حرفوں کو ہم کیا کہتے ہیں، حرف جار۔ اس میں کا، کی، کے، میں، پر، سے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا سر پہ ٹوپی پہنو، سر پر، تو پر آ گیا۔ میں بازار سے آم لایا، سے، جو سے ہے وہ آ گیا۔ میں اسکول تک جاؤں گا، کہاں تک جاؤ گے، اسکول تک۔ اس کو کھانا دے دو، شاہین کو کھانا دے دو، دو شاہین میں اور کیا ہے، کھانے میں، کیا تعلق آیا، کہاں سے آیا، کو۔ تو جو کسی ایک لفظ سے دوسرے لفظ میں تعلق پیدا کر رہے ہیں وہ کہلاتے ہیں حرف جار کہلاتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، جو ایک دوسرے میں رابطہ پیدا کریں، تعلق پیدا کریں، انہیں ہم کہتے ہیں حرف جار۔ اس کے بعد آئے گا، یہ ہم حرف کی اقسام دیکھ رہے ہیں بچوں، ہے نا، حرف کیا ہوتا ہے ہم نے وہ سمجھ لیا، اس کے بعد ہم حرف کی اقسام دیکھ رہے ہیں۔ اب ہے سیکنڈ، پہلا تھا حرف جار، دوسرا ہے حرف عطف، دوسرا ہے بچوں حرف عطف۔
حروف عطف کیا ہوتے ہیں؟ پہلے میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں تو وہاں پہنچا مگر وہی نہ آیا، یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو۔ دیکھیے یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو۔ اب آپ دیکھیں، اس پہ غور کیجئے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی مت جاؤ۔ پھر سے میں دہراتی ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ میں تو وہاں پہنچا مگر وہاں نہ آیا، یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی مت جاؤ۔ آپ دیکھو ان جملوں میں کیا آ رہا ہے، اور یا کہ کس سے جوڑا گیا ہے؟ دو جملے جو ہیں انہیں مگر یا لیکن سے جوڑا گیا ہے۔ کس سے جوڑا گیا ہے؟ جیسے یہ کتاب پڑھو یا، یہ جو ہے نا یا وہ کتاب پڑھو۔ میں تو پہنچا وہاں مگر، اس میں کیا ہو جائے گا؟ مگر وہاں نہیں آیا، اس نے مجھے سے کہا کہ، کیا کہا؟ کہ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن، اس میں آ گیا لیکن وہ نہیں مانا۔ تو ان میں آپ دیکھ رہے ہیں مگر یا لیکن کے جیسے الفاظ آ رہے ہیں۔ تو وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں یا فقروں یا جملوں کو جوڑتا ہے اسے ہم حرف عطف کہتے ہیں۔ کس کو جوڑتا ہے؟ یہ دو الفاظ، جملے یا فقروں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس میں کیسے کیسے لفظ آتے ہیں؟ اور، لیکن، یا، مگر، حالانکہ۔ ہم نے اس کے جملے بھی دیکھے۔ احمد اور فاطمہ اسکول گئے، اب اس میں کیا آ گیا؟ اور آ گیا۔ وہ آیا لیکن واپس چلا گیا، اس میں کیا مطلب؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور، لیکن، بلکہ، ایسے جو اس میں لفظ آئیں گے آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے۔ اور جہاں پر کا، کی، کے ایسے نسبت پیدا کریں، دونوں میں تعلق پیدا کریں، اس کو ہم کہتے ہیں حروف جار کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہ یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے تھرڈ والا آئے گا۔ اس کے بعد تھرڈ ہے حروف ندا یا فزائیہ، بھی ہم اس کو فجائیہ بھی کہتے ہیں۔ حروف فزائیہ، ٹھیک ہے، یا ہم اس کو حروف ندا بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ ارے، میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، ارے تم اب تک یہی ہو، واہ کیا خوب کہا ہے، ذرا سنبھل کے چلو، ظالم نے بے وفائی کی۔ مطلب جو آپ کو جو چونکا دینے والے جو حرف جن میں آتے ہیں، یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو اچانک کسی بھی چیز یا احساس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ جو اچانک والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اچانک سے جو ہو جائے، جو آپ کو چونکا دے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے اچانک، یا آپ کو حیران کر دے ایک دم سے۔ ارے واہ کیا خوبصورت جوڑا پہنا ہے اس لڑکی نے۔ آپ سوال نامہ دیکھ کر کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں، ارے یہ سوال، یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں، اور کبھی کبھی آپ جو پڑھتے ہیں وہی سوال نامے میں آ جاتا ہے، ارے میں نے تو یہی پڑھا تھا، خوشی کے مارے آپ جھوم اٹھتے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے تو یہی پڑھا تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بات کے رد عمل کے طور پر جوش اور جذبے کے تحت ہمارے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں، اوہ، آہا، واہ، اف جیسی جو آوازیں نکل جاتی ہیں، انہی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حیرت والی آواز کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ جو آوازیں ہیں کس کو ظاہر کر رہی ہیں؟ جو اچانک ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، یہ حیرت والا جو احساس ہے نا، یہ اس کو ظاہر کرتی ہے۔ حیرت کا جو جذبہ ہے اسے ظاہر کریں، انہیں ہم کہتے ہیں حروف فزائیہ۔
اور ہمیشہ ان کی ایک خاصیت ہے کہ فضائیہ جب یہ آتے ہیں اس کی ایک علامات بھی ہے. ابھی ہم آگے اور پڑھیں گے، میں آپ کو ساری علامات پڑھاؤں گی جو جو استعمال کی جاتی ہیں، لیکن حرف جو فضائیہ ہے اس کی ایک علامات ہوتی ہے اور ہمیشہ اس کے بعد یہ لگایا جاتا ہے. یہ اس کی علامات ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا. جیسے میں نے لکھا کہ ارے تم اب تک یہیں ہو، تو ارے کے بعد کیا لگے گا؟ ارے کے بعد یہ جو اس کی علامات فضائیہ کی وہ لگے گی. اس کے بعد لکھا جائے گا تم اب تک یہیں ہو. تو یہ ہم نے آج کیا دیکھا؟ ہم نے حرف کی قسمیں دیکھیں کہ حرف کی کیا کیا اور کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں. حرف کی 3 قسمیں جو ہوتی ہیں ہم نے وہ دیکھی. حرف جار، اس کے بعد ہم نے دیکھا جس میں کا، کی، کے بیچ سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا حرف عطف دیکھا، اس میں لیکن، مگر اور کے ذریعے تعلق پیدا کیا جاتا ہے 2 جملوں میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا حروف فضائیہ جو احساس کو، حیرت کو ظاہر کرتے ہیں وہ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حروف اکیلے استعمال نہیں ہو سکتے بچوں. اکیلے استعمال ہوں گے تو ان کے کوئی معنی ہی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہمیشہ دوسرے الفاظ سے مل کر اپنا مطلب واضح کرتے ہیں، ہمارے سامنے مطلب کو ظاہر کرتے ہیں. تو اردو زبان میں حرف جملے کے معنی اور ساخت کو درست رکھنے کے لیے بہت اہم مانے جاتے ہیں. اگر اردو زبان میں حرف جملے کے ساتھ استعمال نہیں ہوں گے تو ان کے کوئی بھی معنی نہیں نکلیں گے. امید کرتی ہوں بچوں آپ کو آج کی کلاس کا یہ ٹاپک حرف جو کہ آپ کے سلیبس کے مطابق بہت امپورٹنٹ ہے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی. اگلی کلاس میں ہم آپ کے نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے.